अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल हमने आपसे एक बड़ी ख़बर शेयर की थी कि पाकिस्तान की आईएसआई ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको बेनकाब किया है, टारगेट किया है और इंडियन रॉ के एक एजेंट को, जो हाई लेवल का ऑफिसर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अशोक चतुर्वेदी को। उस पर डिटेल से बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, पाकिस्तान का आला सतह वफद जो है, हाई ऑफिशियल जो हैं, वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने काबुल में अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। और उस मुलाकात में दहशतगर्दी पे, अफ़गान ट्रांजिट पे जो तिजारत हो रही है, बॉर्डर्स पे और अफ़गान महाजरीन पे खुल के जो है वो बात हुई है। मगर जो बड़ा ब्रेक थ्रू लग रहा था कि हो पाएगा टीटीपी के हवाले से, अब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उस पर हो ना सका। और इसहाक़ डार ने ये कह दिया कि बस दोनों ममालिक जो हैं वो दहशतगर्दी को जगह नहीं देंगे और अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस पे बात करेंगे। साथ नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म जो है, उनको अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो तशवीश पाई जाती थी अफ़गानिस्तान में, वो बड़े क्लियर अंदाज में बता दी गई है कि ये 3-4 हमारे मसाइल हैं जो अफ़गान महाजरीन के साथ हो रहे हैं, इनको फ़ौरी तौर पे रोका जाए, जिस पे उन्होंने यकीन दहानी कराई है। उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, जो बड़ी ख़बर है कि कल हमने आपको एक ख़बर दी थी, आज वो मीडिया भी चला रहा है। आज हमने मीडिया में देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो नेशनल टीवी पे हैं, समा न्यूज़ है, उसमें भी ये ख़बर चली कि रॉ के एजेंट को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, अशोक चतुर्वेदी को। नाज़रीन, जिस तरह बलूचिस्तान में 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसों ने नेवी की एक कमांडर थे कुलभूषण यादव, उसको गिरफ़्तार किया गया था 2016 में, और वो हाई रैंक का ऑफिसर था, कर्नल के बराबर रैंक है। और इसी तरह ये जो अशोक चतुर्वेदी, जो कभी आर्या के नाम से था पाकिस्तान में और कभी दस्तगीर बलोच के नाम से था, इस अशोक चतुर्वेदी को गिरफ़्तार किया गया है। और ये इंटेलिजेंस जो उनकी एजेंसी है रॉ, उसमें वो एज ए डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था। जिस तरह हमारी एजेंसियों में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई में होते, उसी तरह ये उसमें एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था। और इसकी जो इंकशाफात इससे मज़ीद हो रहे, इसका पूरा एक नेटवर्क है जो बेनकाब कर दिया गया है। अजीत जो इनको हेड कर रहा है, जो इसको हेड कर रहा है, और वो इस टाइम पे ईरान में मौजूद हैं। और जो पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, उनसे जो तफ्तीश के दौरान मालूमात हो रही है, उनके मुताबिक ये दुबई में और ईरान के 2 मुख्तलिफ़ शहरों में एक कंपनी इन्होंने एक फर्म खोली हुई थी सिल्क एंड रोड के नाम से, और वो चला रहे थे। एक कंपनी तेहरान में थी और एक ज़ैदान में थी, जो आसानी से पाकिस्तान में कम्युनिकेशन के लिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार ज़ैदान का इलाका है ईरान का, वहाँ पे एक उनकी कंपनी थी, और एक दुबई में थी। तो और कालीनें बेचना और ये ज़ाफ़रान बेचना, ये इस कारोबार को इन्होंने शुरू किया हुआ था। और असल में ये BLA के साथ इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तमाम तर सबूत जो है वो खुफिया एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। उसमें नाज़रीन, जो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसको क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ये रकम मुंतकिल करते थे। ये एक तरीका इन्होंने, दुनिया में यही आजकल चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से आसानी से बहुत बड़ी रकम जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है और बहुत बड़ा कारोबार इससे हो सकता है। तो यहाँ पे दहशतगर्दी की मद में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया, और BLA को ये जो सपोर्ट और ये फ़ंड मिल रहा था इंडिया की तरफ से, तो उसका ये मरकज़ी किरदार जो था वो अशोक चतुर्वेदी था, जो बलूचिस्तान में नाज़रीन इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पिछले दिनों ट्रेन को हाईजैक किया। हाँ, और वो ट्रेन की हाईजैकिंग नाज़रीन लग रहा था कि ये इतना आसान काम था नहीं, जो BLA ने पहली बार किया था। इससे पहले BLA का काम क्या था? वो पटड़ियों को उखाड़ना, खंभों को, जो बिजली के खंभे हैं उनको गिराना, सरकारी इमारतों को आग लगाना, स्कूलों को आग लगाना, ये उनका काम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोडों पे निकल के रोड बंद करना, फिर अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना। ये एक बड़ी कार्रवाई थी ट्रेन हाईजैकिंग की। इसने मतलब ये कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया है इस एक वाक़या ने। मगर पाकिस्तान ने इमीडिएटली जो 30 घंटों के अंदर, जो पाकिस्तान की ज़रार फोर्स है, जो सबसे आखिर में इस्तेमाल की जाती है, पाकिस्तान ने उसको पहले इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान ने जो ये ट्रेन
ہائی جیکنگ میں جو یلغماری تھے، جو افراد کو جو یلغمار بنایا تھا ان دہشت گردوں نے BLA کے، ان میں خودکش حملہ آور موجود تھے۔ تو بڑا مشکل کام تھا، کوڈا کاپٹر کو استعمال کرنا پڑا، جو پہاڑوں پہ ارد گرد چاروں طرف سے جو بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ جو تھے چاروں طرف سے ان مغویوں کو گھیرا ہوا تھا اور 7 خودکش حملہ آور کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو زرار فورس نے ان 4-5 خودکش حملہ آور کو گرایا، ان کو سنائپر سے ہٹ کیا، سنائپر گن سے، اور کوٹا کاپٹر کو استعمال کیا گیا، ڈرون کو استعمال کیا گیا، جن میں زیادہ تر BLA کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور مغویوں کو پھر بازیاب کرایا گیا۔ تو ایک بڑا واقعہ تھا بلوچستان میں۔ اس کے بعد جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ سرگرم تھی کہ اتنا واقعہ جو ہے یہ بغیر مدد کے، بغیر لاجسٹک سپورٹ کے اتنی بڑی واردات BLA والے نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو انوالومنٹ تھی وہ بھی سامنے آ گئی۔ اشوک چترویدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب ان سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ابتدائی معلومات ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پاک ایران بارڈر کے قریب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کا آنا جانا لگا رہا تھا، مگر ایک بڑی کامیابی پاکستان کے ہاتھ لگی تھی، جو پاکستان نے انڈیا کا ایک اور ثبوت پاکستان کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور ایک اور بڑا رینک میں جو بڑا ہے جو جاسوس ہے اس کو پاکستان نے گرفتار کر دیا ہے۔ بڑے رینک کے جاسوس نے پاکستان نے پاکستان نے ایک بڑے رینک کے ہائی افیشل جو ہے وہ جاسوس کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ انڈیا لگا ہوا ہے، یہ صرف ایک جاسوس نہیں ہے، یہ پاکستان کی بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ مگر ساتھ ناظرین، افغانستان وہاں سے بھی مدد ہو رہی ہے، ایران سے بھی مدد ہو رہی ہے، اور اب انڈیا جو اپنے فنڈ تھرو افغانستان استعمال کر رہا ہے تھرو ایران، زیادہ کردار ناظرین ایران کا ہے، کیونکہ ایران میں ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ایران میں انڈیا کا اثر رسوخ زیادہ ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے یہ پاکستان میں آسانی سے جو ہے وہ حالات خراب کر سکتے ہیں، اور زیادہ بلوچ جو ہیں وہ بھاگے بھی ایران ہیں، ایران میں پناہ لی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بلوچ ہیں اور یہاں پہ بھی بلوچ ہیں، دونوں سائڈ پہ بلوچ ہیں، اور تو زیادہ تر ان کی فیملی جو ہے وہ ایران شفٹ ہو گئی ہے ان BLA کے دہشت گردوں کی۔ تو اس وجہ سے ان کو وہاں پہ یہ جو را کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان سے بات چیت کرنا، ان سے رابطے کرنا ذرا آسان رہتا ہے۔ ناظرین، ساتھ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے نائب وزیر اعظم آج انہوں نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ کابل میں افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سے ملاقات کی ہے، ساتھ امیر متقی عبور حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بڑی باتیں ہوئی ہیں، تجارت بھی ہوئی ہے، سیاسی حالات پہ ہوئی ہیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ہوئی ہیں، بارڈر پہ ہوئی ہے، سیکیورٹی پہ ہوئی ہے، ساتھ TTP پہ بات ہوئی ہے۔ جو بڑی بات تھی افغان مہاجرین پہ بات کھل کے ہوئی ہے، ان کی تشویش جو تھی افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ افغان مہاجرین سے سامان چھینا جا رہا ہے، ان کو سامان الاؤ نہیں کیا جا رہا، ان پہ سختیاں کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بربریت کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آج وزیر خارجہ نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ تمام تر یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار، وزیر داخلہ، سیکٹری داخلہ سارے موجود ہیں، اعلیٰ افیسر موجود ہیں، اعلیٰ عہدیدار موجود ہیں، ان سب کو بتایا کہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے، ہم نے پاکستان میں افغان شہریوں کو بھجوانا ہے واپس، اور افغان طالبان نے ان افغان شہریوں کی مزید مدت بڑھانے میں بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے۔ مگر پاکستان نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ یہ جو افغان شہری ہے، یہ جو غیر قانونی ACC کارڈ والے ہیں اور جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ملک میں، ان کو مرحلہ وار جو ہے وہ پاکستان نے طے کیا ہوا ہے، یا پاکستان ان کو واپس بھجوائے گا۔ اب ان کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی ہے، تو جو بڑی ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک تو سامان کے ساتھ پرمیشن دی جائے، دوسرا ان کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، جو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ان کے لیے پھر اسحاق ڈار صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم فون نمبرز وغیرہ بھی لکھ لیں گے، اور جو کمپلینٹ آئے گی کمپلینٹ سیل میں باقاعدہ، اور یہ ہمارے اسلامی ایک طریقہ کار کے مطابق بھی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ 40-45 سال ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی حکومت نے ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کی جائیں، ان کو نہ دی جائیں۔ تو کہتا ہے ایسا کوئی بات ہے نہیں، ویسے ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ ہاں، جو بات کی گئی ہے، طلال چودھری نے، وفاقی وزیر داخلہ جو سیکٹر کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے
مشیر داخلہ نے کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں وہ اپنے نام پہ زمینیں یا کاروبار نہیں کر سکتے، زمینیں نہیں لے سکتے، اور پاکستانیوں کو کہا ہے کہ ان کو گھر نہیں دینے کرائے پہ اور دکانیں ان کو کرائے پہ نہیں دینی۔ پی او آر کارڈ والے تو سم بھی نکال سکتے ہیں اپنے نام پہ، موبائل سم چپ لے سکتے ہیں، وہ کرائے پہ گھر بھی لے سکتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پرمیشن ہے۔ ان کا ٹائم اب تک پاکستان میں 30 جون تک برقرار ہے، اور اس میں ناظرین ایسا لگ رہا ہے یہ جو پاکستان اور افغانستان آپس میں بڑی نزدیک آ گئے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کو مزید ٹائم جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو پی او آر کارڈ والے ہیں اور جو اے سی سی کارڈ والے ہیں، ان کو مکمل طور پہ نکالا جا رہا ہے۔ ان کی تعداد 8,50,000 بتائی جا رہی ہے، اور جو غیر قانونی طور پہ ہیں وہ 1 ملین سے زائد ہے۔ تو ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھجوایا جائے گا، مگر ناظرین یہ معاملات ہم پہلے سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے، کیونکہ آسانی سے تو یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آئیں ہمیں گرفتار کر لیں۔ میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بہرحال پاکستان کے ایک ڈیسیجن ہے، پاکستان نے کیے ہوا ہے، مگر اب ان کو گرفتار کرنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو ٹائم دیا گیا تھا، اس ٹائم پیریڈ میں ان کو خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے تھا یا خود افغانستان چلے جانا چاہیے تھا۔ اب جب یہ نہیں جا رہے تو ڈیفینیٹلی پولیس ان کے پیچھے جائے گی، یہ چھپیں گے، پولیس ان کو گھر سے نکالے گی، ساتھ خواتین پولیس کو لے کے جایا جائے گا، یہ معاملات آگے آئیں گے۔ اور ناظرین افغان مہاجرین کا یہ جو سلسلہ، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کو لے کے آیا ہے، اس معاملات میں میں ڈیٹیل میں پھر کہتا ہوں کہ میں جانا نہیں چاہتا۔ جنرل ضیاء نے ہی ان کو دعوت دی تھی، امریکہ کے کہنے پہ انہی کو ہم نے ٹرین کیا تھا افغانستان میں لڑنے کے لیے، کہ یہ جو رشیا ہے یہ ان کا کوئی مذہب ہے نہیں، اور سعودیہ کے تھرو پیسے آ رہے تھے، امریکہ کے ذریعے پیسے آ رہے تھے، ہم نے جہادی کیمپس بنائے تھے ان کے لیے، قرن کا علاقہ ہم استعمال کر رہے تھے جو 3 اطراف سے افغانستان کے 3 صوبوں سے مل رہا ہے، تورخم کا راستہ ہم استعمال کر رہے تھے، چمن کا راستہ ہم استعمال کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، جنرل ضیاء کے ٹائم میں ہم نے یہ کیا اور ہم وہ بھگت رہے، آج بھی بھگت رہے کہ یہ سارے حالات ہم نے ہی پیدا کیے، ان کو ہم نے ہی ویلکم کیا، اب ہم ہی نکال رہے ہیں۔ تو انسان ایک ٹائم پہ ایک جیسا نہیں رہتا، اب پالیسی جو ہے وہ بدل گئی ہے، اس ٹائم پہ پالیسی کچھ اور تھی، اب پالیسی کچھ اور ہے۔ ممالک کے اپنے اپنے ٹائم میں 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ فی الحال پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ افغان جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے، اے سی سی کارڈ والے اور غیر قانونی، اب تو اے سی سی کارڈ والے بھی غیر قانونی ہو گئے، ان کو ملک سے جانا ہے۔ 31 مارچ آخری تاریخ تھی، بس اب یہ اپنے ملک جائیں۔ اور جو پاکستان میں اب تک آپ دیکھ رہے کہ ٹوٹل جو اب تک نکالے گئے لوگ ہیں، جو اب تک آج تک ہیں، وہ 88,000 ہے۔ 88,000 افراد کو پاکستان 1 اپریل سے لے کے آج تک نکال پایا ہے۔ اب 20 لاکھ لوگ ہیں، 20 لاکھ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو نکالنا اتنا آسان ہے نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان ان کو نکال رہا ہے ایسا طریقے سے، مگر اس میں ناظرین یہ معاملات ساتھ آئیں گے۔ ساتھ ناظرین ٹی ٹی پی کا جو بڑا ایشو تھا، تو ٹی ٹی پی کے بارے میں جو اسحاق ڈار نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو نہ سکا۔ جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ان کی نظریات ہے، آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک ہے، وہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے ان ٹی ٹی پی کو لگام ڈالیں، کیونکہ ان کے آپس میں معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ معاہدے ہونے کے بعد بڑا مشکل ہے ان کو کنٹرول کرنا، ان کو جو ہے افغان طالبان کی طرف سے انہیں روکنا، کیونکہ آپس کے معاہدے ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کو یہ جو 1 ڈیڑھ مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ یا 2 سال تک، 1 سال تک خفا رکھا ہے، کیوں خفا رکھا ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، افغانستان نہیں چاہ رہا، مگر چونکہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف جو ہے تحریک طالبان نے، حافظ گل بہادر گروپ نے، جماعت الحرار نے، لشکر اسلامی نے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، یہ بولے انہوں نے ہمارے ساتھ قربانی دی ہے، جانیں دی ہیں، اس لیے ان کو ٹھکانے دیے گئے ہیں اور وہ وہاں پہ محفوظ ہیں۔ مگر پاکستان نے جو آج بات کی ہے کہ دونوں اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دراندازی ہوئی ہے، پرسوں بھی دراندازی ہوئی ہے، آج بھی دراندازی ہوئی ہے غلام حسین سے، جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی موجود ہے، ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اور پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ پھر وہ دونوں ممالک آزاد ہیں، دونوں کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی پہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو چین کا اور رشیا کا بھی پاکستان پہ دباؤ تھا کہ آپ جو ہیں وہ تعلقات افغانستان سے
استوار رکھے اور ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھے. اور رشیا نے آلریڈی ان کو تمام تر دہشت گردی کی لسٹوں سے نکال دیا ہے. بڑے عرصے بعد ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور رشیا اور چائنا نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں. اور پاکستان نے بھی ایک قدم آگے اب مزید بڑھ کے چائنا کو بھی کہا ہے کہ افغانستان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, ان ممالک کو جو لینڈ لاک ہیں ان کو پاکستان افغانستان کے ہی ذریعے ان کے ساتھ ٹریڈ ہوگا نا. کوئی دوسرا راستہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ریل کی پٹڑی جائے گی افغانستان, اس سے پھر آگے جو ہے وسطی ایشیا کے ان ممالک کو جو ہے براہ راست پاکستان جو ہے وہ پھر درآمد برآمد کر سکے گا. تو پاکستان کا ٹریڈ کا بھی فائدہ ہوگا. ساتھ افغانستان کے ٹریڈ کی بات بھی ہوئی ہے. جو کراچی سے اگر یہ ٹریڈ نہیں ہوتی تو 84% جو ہے ان کا ٹریڈ پاکستان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ ڈیٹیل سے کافی باتیں ہوئی ہیں, حوصلہ افزا باتیں بھی ہوئی ہیں ٹریڈ کے حوالے سے. مگر جو پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا میرے خیال میں اس میں تھوڑا شفٹ آیا اور وہاں سے کچھ بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آیا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.